22वीं किस्त। ए रब, इस सकूत व तूफ़ान के रब, ए इब्ने आदम के रब, क्या तू वाकिफ़ है कि मौजे हादसात में तिनके की मानिंद बहता शख्स कितनी शिद्दत से तुझे पनाह के लिए पुकारता है। लम्हा ब लम्हा वजूद जब गर्क आब हो रहा हो तो ज़िंदगी कितनी आस से तेरी समेत देखती है, और सांसें जब चंद सातों की मेहमान रह जाएं तो ख़त्म होने से पहले तेरा नाम लेते समय इंसान रंज की किस किस मंजिल से गुजरता है। हाँ, तू वाकिफ़ है, मगर फिर अपनी मसीहत का नाम देकर उसे पार नहीं लगाता। तो ए हाली के बेनियाज, फिर इब्ने आदम की दुआ का सिला क्या है। हाँ बेटी, वो उसका मासूम चेहरा देखकर बहती आंखों से बोली, मैंने तुम्हारे वालिद से राब्ता करके तुम्हें उसके पास भिजवाने का फ़ैसला कर लिया है। जी? तख़ीर की अगर कोई हद होती तो लियाकत बेगम की बयान करदा तजवीज़ सुनकर इस वक्त वरा उस पे खड़ी होती। हाँ बेटी, ना सिर्फ उसके लहजे बल्कि उसके मनमोहनी चेहरे पर भी इस समय रंज अमेज़ बेयकीनी का एक ऐसा तासुर उभरा था जिसे देखकर लियाकत बेगम बेहासा नज़र चुराने पर खुद को मजबूर पाकर आज से मुशायबा लहजे में बोली, ये फ़ैसला मेरे लिए भी सहल नहीं, मगर सच तो ये है कि अब इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं। और कोई हल नहीं? हाँ, दरुस्त कि वो अपने मन चाहे को पाने की खातिर अपनी तहीं हिकमत अमली से काम लेकर बहुत मुख्तात कदम उठा रही थी, मगर इस लम्हे जैसे हर मसद अमेज़ जज्बा कहीं बहुत पीछे रह गया था। गालिब था तो फ़क़्त एक एहसास, ठुकराए जाने का, अपनी ज़ात की नफ़ी का एहसास। सो वो बेतरह पतक कर बोली, इससे बेहतर तो ये है कि आप मुझे जहर दे दें नानी अम्मी, मगर मेरे सामने उस शख्स का नाम मत लें जो मेरी इस आधी अधूरी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है। अपने नाम से जुड़े उस सामनेहाल रिश्ते का जिक्र आ जाने पर हमेशा ही वो तल्ख़ हो जाती थी। फिर आज ना जाने क्या हुआ कि वो फपक कर रो पड़ी। ना मेरी बच्ची। लियाकत बेगम ने जो उसे यूं बिखरते देखा तो झट से अपने नहीफ और नासुर बाजुओं के नाकाफ़ी हसार में समेट लिया। ऐसे मत रो, नानी का कलेजा फट जाएगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उस आदमी के पास चली जाऊंगी? मजबूरी से ज़ोरावर। मैंने दुनिया में कोई शय नहीं देखी वरा, इसकी ताकत सब कुछ करवा देती है। अगर ऐसी ही मजबूरी है तो मुझे कोशा आफियत से दफ़ा कर देने की, तो उसका तो एक और हल भी मौजूद है। कैसा हल? लियाकत बेगम की बूढ़ी परेशान निगाहों में उम्मीद का एक मध्यम सा जुगनू झलमिलाया। वो जो सर ईसा हैं, वो उनके शफीक बाजू के घेरे से बाहर निकलते हुए ठहर ठहर कर बोली, आप उनसे बात कीजिए। मैं उससे क्या बात करूं? लियाकत बेगम चौंकी। वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहते थे ना? वो मुख्तात लहजे में मज़ीद बोली, आप उन्हें ये मौका दे दीजिए नानी बेगम, मैं अब तैयार हूँ। वो हम कह रहे थे ने भैया कि अम्मा जो रकम आपको उधार दिलवाई थी वो हमें लुटा दीजिए, हमका बहुत ज़रूरत है ने। सा पहर 3:30 का अमल था और वो ना जाने किस खोज में चलता घर के अगले हिस्से में निकल आया था जहाँ सहन पुख्ता था, पर किनारे यूं ही कच्चे छोड़कर वहाँ क्यारियाँ बनाई गई थीं। किसी ज़माने में यहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी दिखाई देती थीं और आज ये क्यारियाँ कचरेदान में तब्दील हो चुकी थीं। आम के घने दरख्त पर अब आम नहीं, बस बोर आकर झड़ जाता था। कपड़े धोने का खुरा जो पहले चमचमाता दिखाई देता था अब काई सदा सा था। तब्दीली के निशान जगह जगह सब थे। वो तब्दीली कि जिसकी इब्तदा चंद साल कबल हुई थी और जिसके अख्ताम के आसार ताहाल ना थे। वो मुसमहल सा आम के दरख्त के साथ धरे बदर रंगे तख्त पर बैठ गया और थक कर आंखें मुन्नी, पलकों के कवाड़ बंद होते ही यादों का दरीचा खुद ब खुद वहाँ हो गया था। आमिर की शादी के चंद ही माह बाद शाकिर की नौकरी शारजा में लग गई थी, सो उन्होंने अपने ख़ानदान समेत वहाँ मुंतकिल होने में जितना ताख़ीर न बरती। ताहिर ग्रेजुएशन के बाद एक मामूली सी जॉब कर रहा था। हालांकि फ़ेरोज़ा की ख्वाहिश थी कि ज़ाहिर उसे अपने साथ कारखाने में लगा ले, मगर वो इन दिनों इंटर के इम्तिहानात देकर फारिग हुआ था। आज उसकी आँख ज़रा देर से खुली थी। ताज़ा दम होने के बाद जब वो अपने और ताहिर के मुश्तरका कमरे से निकलकर लाउंज में आया, उस समय सुरमाई रंग की साड़ी में मलबूस फ़ेरोज़ा चेहरे पर परेशानी लिए अपने मुकाबिल चेहरे मोहरे से बेपरवाह और मनमोजी दिखाई देने वाले
اپنے بڑے بھائی سے مخاطب تھیں جو آج بڑے دن بعد ان کے ہاں وارد ہوئے تھے۔ کون رقم؟ کون سی کا بات کرتی ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے پرسوچ سے انداز میں اس کی جانب دیکھ کر بولے۔ وہ اماں لی تھیں چند برس پہلے آپ کو کاروبار کروانے کے واسطے، فیروزہ نے سادہ سے لہجے میں یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ وہ اپنے سرسوں کے تیل سے چپڑے ماتھے پر چپکے 2-4 بال پیچھے کرتے ہوئے بولے۔ پر ہمیں تا ایسی کوئی رقم یاد ہی نہیں آ رہا ہے نے۔ اماں سے پوچھئے نے جا کر، فیروزہ بھیجاگی سے بولی۔ جب سعید صاحب یہ گھر بنائے تھے وہ تبھی لے کر گئی تھیں رقم۔ اماں کا کھوپڑی چوپٹ ہو گیا ہے نے۔ وہ اب کی بار ذرا بگڑ کر بولا۔ انہیں کہاں کچھ یاد رہتا ہے نے۔ پر ہمیں تو رقم چاہیے بھیا، فیروزہ روحانسی سے ہو کر بولی۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ تم کا ایسا کیا پریشانی ہے؟ وہ یقین نہ کرنے والے انداز سے بولے۔ اگر کوئی ہے تو اپنا بیٹا لوگ سے مانگو، وہاں ظاہر کارخانے لیے بیٹھا ہے۔ ہم سنے ہیں کہ شاکر بھی اچھا کما رہے ہیں، اور ہاں آج ہم ادھر اس لیے تو آئے ہیں تاکہ تم سے کہیں کہ ہمرے ثاقب کا بھی شاکر سے کہہ سن کر وہیں کہیں نوکری لگوا دو نے۔ اچھا؟ فیروزہ اپنی پریشانی بھول کر ان کے مسئلے میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ ثاقب پڑھائی کر لیا ہے کیا پوری؟ نہیں ابھی نہیں، وہ بولے۔ ابھی سال 6 مہینہ رہتا ہے، پر تم ابھی سے بات کرو نے شاکر سے، پھر نوکری ملنے میں وقت بھی تو نہ لگتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے نے، فیروزہ متفق ہو کر بولی۔ اور بڑکی بڑی بیٹی کیسی ہے آپ کی؟ شوہر کا نوکری چھوٹ گیا ہے اس کا، پریشان ہے ان دونوں۔ بیچاری، انہوں نے فیروزہ کے سامنے اپنے مسائل کی پٹاری کھول لی تھی۔ عیسیٰ کچھ دیر تو سنے گیا، پھر جذبس ہو کر انہیں مخاطب کر بیٹھا۔ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ دے دیجیے۔ اپنی اماں کا خیال کیا کرو بیٹا۔ اور فیروزہ کے سگے بن کر عیسیٰ کو سمجھانے لگے۔ یہ عمر تھوڑی نہ ہے ان کا کام کرنے کی، تم جا کر آمروا کی بیوی کو بولو نے، وہ بنا کر دے گی تم کا ناشتہ۔ اور عامر کی بیوی نے چونکہ دوپہر سے قبل اپنے ٹھنڈے کمرے سے باہر برآمد ہونا نہیں تھا، سو وہ بنا کچھ کہے فوجی خانے میں جا کر ڈبل روٹی تلاش کرنے لگا کہ پیٹ بہرحال کسی نہ کسی طور تو بھرنا ہی تھا۔ دیکھو یہ A+B² = B+۔ عیسیٰ اس وقت اپنے شاگرد کو الجبرا کا کچھ سوال سمجھانے میں منہمک تھا کہ تبھی پتلون کی جیب میں رکھا اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس کے انہماک میں خلل واقع ہوا تھا، سو اس سے ماتھے پر 2 پل ڈالتے ہوئے قلم کھلے صفحے پر رکھ دیا اور مسلسل بجتا فون گہری نیلی جینس کی جیب سے نکال کر دیکھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس سے اکثر و بیشتر انجان نمبروں سے ٹیوشنز پڑھانے کے حوالے سے کالز موصول ہوتی رہتی تھیں، سو وہ اس وقت وہی سمجھا، مگر کال یوں نظر انداز کر دی کہ اولاً سامنے منتظر نظروں سے اپنی جانب تکتے اپنے شاگرد کو یہ سوال اچھی طرح سے سمجھا دے، بات آسان دیکھی جائے گی۔ مگر کال کرنے والا اس قدر بے صبرا تھا کہ لمحاتی وقفے کے بغیر ایک بار پھر فون چلا اٹھا۔ اچھا تم اس کی مشق کرو۔ متواتر موصول ہوتی کال نے اسے ذرا فکر مند کر دیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامی معاملہ ہی نہ ہو۔ تبھی وہ بچے کو کام دیتے ہوئے بولا۔ میں پھر آ کے بتاتا ہوں۔ بچہ فرما برداری سے سر اسبات میں ہلا کر رجسٹر پر جھک گیا تھا، تب وہ بے قرار فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ سبز بٹن دباتے ساتھ ہی اسے آتن سلام کیا۔ وعلیکم سلام۔ جی؟ دوسری جانب سے ابھرنے والی ایک نسوانی قدر سناشا سی آواز سن کر وہ بڑے بھرپور انداز سے چونک کر بولا۔ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں لیاقت بیگم بات کر رہی ہوں۔ ورا کی رضامندی کے بعد کوشہ عافیت میں لیاقت بیگم نے آخری کوشش کے تحت ہنگامی بنیادوں پر سب بڑوں کو اپنے کمرے میں طلب کر کے ورا کے مسئلے کو حل کرنے کی یہ صورت سب کے سامنے رکھ دی تھی، جس پر سب سے پہلے تو عارف احمد نے برملا ناپسندیدگی کا اظہار کر ڈالا۔ تب شریفہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والے انداز میں کمر ٹھونک کر میدان میں اتریں اور ظالمانہ حقیقت پسندی سے صورتحال کا وہ نقشہ کھینچا کہ سب اپنی اپنی جگہ چپ کے چپ رہ گئے۔ سونے پہ سہاگا 9 کا تازہ ترین بتایا گیا کسی عمر رسیدہ شخص کا رشتہ، اب ایسے میں کہ جب کوشہ عافیت میں ورا کو کوئی جوڑ بن ہی نہیں رہا تھا، تب اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ حالانکہ عارفہ کے دل میں ورا کے لیے نرم کوشہ موجود تھا، مگر ارسم کی خواہش سو بے انداز مجبوری کے تحت یوں ہی طے ہی پایا کہ عیسیٰ کے گھر بلا کر بات کی جائے۔ سو شریفہ کے سیل سے اس وقت لیاقت بیگم اس سے مخاطب تھیں۔ کون لیاقت بیگم؟ وہ کچھ الجھ کر بولا۔ میں پہچان نہیں سکا آپ کو۔
मैं बदरुल वरा की नानी, वो गंभीरता से बोली। अब तो अच्छी तरह पहचान गए होगे। ओह, इस तारुफ पर उसके जबड़े भींच गए। जी फरमाइए। तुम आज शाम को घर आओ हमारे, वो गैर मामूली संजीदगी से बोली। हमें तुमसे बात करनी है। उनका लहजा थमकमाना नहीं था, मगर फिर भी उनके अल्फाज उसे गिरा गुजरे थे। तभी खुदरे लहजे में बोला, क्या बात करनी है? आप अभी कर लें। बात कुछ इस नौयत की है कि फ़ोन पर नहीं की जा सकती। तुम्हें घर आना पड़ेगा बच्चे। उनके बेस लहजे में इस दर्जा लजाजत थी कि उसे हया आ गई। तभी वो कुछ नरम पड़कर बोला, ठीक है, मैं कल शाम में आता हूँ। अलीना खान को फिल्म से निकलवाया था ना, उसकी सज़ा, उसकी सज़ा, उसकी सज़ा। इस वक्त तो बीसी को काबू करने के लिए हंगामी बुनियादों पर डॉक्टर अमजद को तलब किया गया था। उन्होंने आकर मस्कन इंजेक्शन दिया तो वो कुछ देर को होशो खर्च से बेगाना हो गई। दोपहर की सोई, रात के बेदार हुई तो वही अल्फाज गोया कोई चीख चीख कर उसके कानों में दोहराने लगा। वो बेबसी से बेख्तियार रो पड़ी। नहीं, सिर्फ इसी एक बात की सज़ा थोड़ी मिलेगी मुझे। उसकी हिचकियाँ बन गईं। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। वो अब सराहने धरा लॉकेट हाथ में लेकर उससे पेंडेंट पर लाशौरी तौर पर हाथ फेरते हुए उस बात की करतान किए चली जाती थी। इस समय यकीनन वो अपनी गुर्दगो हालत के ज़ेर असर होला की इस कमरे में मौजूदगी अक्सर फरामोश कर चुकी थी, मगर सोफे पर अब से कुछ ही देर कब आकर दराज होने वाली होला चूँकि उसकी खुद कलामी बाखूबी सुन चुकी थी, सो वहीं से बोली, इंसान चाहे कितना भी हताकार क्यों ना हो, माफ़ी का दर तो खुला ही रहता है। हमें चाहें तो हम भी रुजू कर सकते हैं। उसकी आवाज़ पर बीसी ने बेतरा चौंक कर उसके समेत यूं देखा कोई अभी अभी होश में आई हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा माजी क्या है, बोला मदम मुलायम लहजे में गोया हुई थी, पर इतना ज़रूर समझ गई हूँ कि तुम और मैं जो इस छत तले यकजा हैं, तो उसके पीछे कातबे तकदीर की कोई हिकमत तो ज़रूर पोशीदा है। और वो हिकमत है क्या? फिलवक्त तो मैं समझने से कासिर हूँ, पर तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर तुम चाहो तो अपने दुख दर्द मुझे सुना सकती हो। जानती हो, बाइस औकात किसी सामय का मैसर होना ही किसी नेमत गैर मुरतबा से कम नहीं होता। ये नेमत फ़िलहाल उसे मैसर थी, सो वो भूले चली जा रही थी। और हैरत अंगेज़ अमर ये था कि बीसी उसे खामोशी से सुन रही थी, बिल्कुल खामोशी से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ वरा? वो टेरेस पर बड़े झूले में दोनों पाँव ऊपर किए, घुटनों पर थोड़ी टिकाए, उदासी में घिरी बैठी, खामोश निगाहों से सामने आसमान के फरासीने पर अलविदाई किरणों में नहाई बादलों की इक्का दुक्का टुकड़ियों को तैरता देख रही थी कि तभी अचानक वहाँ मुफ्ता आदम का और बड़े गस्पनाक लहजे में पूछा, क्यों? उससे ज़रा की ज़रा चौंक कर घुटनों से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या सुन लिया? यही कि तुम उस नामकूल से रिश्ता जोड़ने पर रज़ा हो गई हो। वो गुस्से से बोला। क्या यह खबर दुरुस्त है? हाँ, उसके बिफरे अंदाज के बरक्स वो बहुत पुरसुकून लहजे में बोली। क्या वाकई? वो तो यही समझ रहा था कि ये शोशा भी वालदा माजदा का ही छोड़ा होगा, मगर अब वरा के इकरार ने उसे अपनी जगह शश्तर करके रख दिया। हाँ मुफ्ता, वो संभल कर सीधी होकर बैठते हुए बोली। वाकई। मगर क्यों वरा? वो परेशान होकर एहतजाजन बोला। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है, बिल्कुल है। कहाँ है? वरा ने तुरंत पूछा, तो वो भी तुरंत ही बोला। वो आबा। फिर एकदम ठहर गया, लेकिन नहीं, अब पानी सर से ऊंचा हो रहा था। उसे हबात से बात करना ही होगी। वो सोच रहा था। हाँ बताओ ना मुफ्ता। उसे कोमकों की कैफियत में खड़ी देखकर बड़ा एहसासिया बोली। कहाँ है वो ऑप्शन? कैसा ऑप्शन? रीचा, जिसे यकीन था कि मुफ्ता यहीं होगा और इसीलिए वो चाय के 3 कप ट्रे में रखकर लाई थी, टेरेस में दाखिल होते ही वरा की बात का कुछ हिस्सा सुन चुकी थी, इसलिए कुछ चौंक कर खिलाफ आदत एकदम सवाल कर बैठी। ये कह रहा था कि मेरे पास सर के अलावा भी और बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। वो जैसे मुफ्ता की बात का मसाइखा उड़ाते हुए बोली। अब पूछ रही हूँ कि वो ऑप्शन आखिर हैं कहाँ, तो ये चुप खड़ा है। रीचा ने झूले की नज़दीक पड़े लकड़ी के साल खोलता स्टूल पर ट्रे धरते हुए एक संजीदा सा हंकारा भरा। फिर यक लहजा कुछ सोचकर मुश्ताल मगर बेबस खड़े मुश्ता की जानिब घूमी। जो करना चाहते हो, उसके मुकाबिल खड़ी होकर हार दिलाने वाले लहजे में बोली। वो मर्दों की तरह खुलकर कर डालो, वरना जो हो रहा है उसे हो जाने दो।
پھر ایک زخمی نگاہ اس پر ڈال کر سرایت سے ہٹ کر ٹیرس عبور کر گئی۔ یہ کیا سمجھ رہی ہے؟ پہلی بار اس کی آنکھوں کے تاثر نے مفتاح کو ٹھٹکایا تھا۔ ایسے ہی چلی گئی، اپنی چائے بھی نہیں پی؟ مفتاح متفکر ہوا، جبکہ ان دونوں سے بے نیاز اپنا کپ لیے اور ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے شام نے دم دے دیا اور اب سیارات کا جنم ہو رہا تھا۔ اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے رب کا پہلا بلاوا فضاؤں میں بکھرا تھا، پر اس بار بھی اس کی توجہ کا ارتکاز کہیں اور تھا۔ بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے تو اس کا کیا اب بھی کوئی مکان، کوئی دکان اپنے نام نہیں لگوائے گی؟ دانے دنکے کی تلاش میں سرگرداں ایک بھوری چڑیا صحن میں اترنے سے قبل بس لمحے بھر کو اس کے کندھے کی مہمان ہوئی تھی۔ ادھر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں، ادھر وہ پھر سے اڑ کر کھرے پر جا بیٹھی۔ وہ وہاں بچھی قائم میں اپنا رزق حاصل کرنے لگی، سو اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نہ کرتا تب بھی اس منظر نے اس کی جان ہلاسے پر امادہ نہ ہونا تھا، جو نگاہوں کا پردہ گرنے کے ساتھ ہی پلکوں کی دہلیز پہ آ بیٹھا تھا۔ دینا کے عن قریب پہلی ولادت متوقع تھی اور اس روز اس کی ہمشیر کان نے مائکے میں جمع ہونا تھا، سو وہ بھی چلی آئی تھی۔ پنس روڈ سے منگوائے گئے نمکین گوشت، چپلی کباب کی دعوت اڑانے کے بعد سب قہوے کا دور چل رہا تھا، اور ساتھ ہی ان سب کی زبانیں بھی۔ اور رینا سے یہ سوال اس کی دوسرے نمبر والی بہن نے بڑے سنسناتے لہجے میں پوچھا تھا۔ کہہ تو رہا ہے وہ کہ یہ والا گھر میرے نام کر دے گا۔ تیلے سے سوٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز حال سے بے حال بیٹھی رینا تفکر امیز لہجے میں بولی، اچھا؟ سرتا پا طلائی زیورات سے لدی پھیندی سائیکا، جس سے انہی دنوں ایک قریب المرگ مالدار سنہرے سے پانچواں عقد کیا تھا، کچھ تنزیہ سے لہجے میں بولی، یہ کام اتنا آسان ہے کیا؟ رینا چاہے تو اتنا مشکل بھی نہیں۔ ہما اسے اکسا کر بولی، کیوں؟ ہاں تو اور کیا؟ رینا کو سائیکا کا طنز پسند نہیں آیا تھا، سو اتراہٹ سے بولی، جان دیتا ہے عامر مجھ پر، میں جو کہوں گی آرام سے کر جائے گا۔ چل چل۔ پشاور سے انہی دنوں کراچی آئی ہوئی نجمہ بے حیائی سے ٹھٹا لگا کر بولی، بچہ ہو جانے دے ذرا، پھر پوچھیں گے کہ تیری کتنی بات مانتا ہے۔ مانتا تو ہے۔ وہ تیز ہو کر بولی، اب دیکھو نا کیسے میری فرمائش پر میری گود بھرائی کی رسم کروائی اس نے۔ حالانکہ بڑھیا کہتی بھی رہی کہ ہمارے ہاں ایسا کھلا ڈالا رسم نہیں ہوتا ہے۔ اس نے بھونڈے پن سے فیروزہ کے لب و لہجے نکالی کی تو وہ ساری ہنس ہنس کر تھوڑی ہو گئی۔ ان نمونوں کے ساتھ رہ کر سرسوں کے بدبودار تیل میں پکے کھانے کھانا تیرا ہی حوصلہ ہے۔ چوتھے نمبر والی نگینہ جھوشے لے کر بولی، ہاں، پتلی دال اور چاول دیکھ کر میری تو بہت طبیعت خراب ہوتی تھی، اور نزاکت سے یوں بولی گویا کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ میں نے تو پہلے ہی دن عامر کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھا سکتی اس طرح کا کھانا۔ وہ بولا، تو کون کہہ رہا ہے تمہیں کھانے کو؟ جو دل چاہے پکا لیا کرو۔ ہائے، تو کیا تو اتنی گرمی میں کھڑی ہو کر کھانے پکاتی ہے؟ رخسانہ نے اتنے تاثر سے سوال کیا تھا کہ رینا کو اپنا آپ بہت بیچارہ سا لگا، تبھی منہ بسور کر بولی، ہاں، کھانا تو پکانا پڑتا ہے وقت پر، نہیں تو اس بڑھیا کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، شوگر کی مریض ہے نا۔ اف اللہ، ظلم۔ نجمہ افسوس کرنے لگی، تو بہانے بنا کر مت پکایا کر۔ میں نے تو بہانے بنانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ کمینہ عیسیٰ، اسے یوں دانت پیسے کو یا دانتوں کے درمیان عیسیٰ کی موجودگی کا تصور کر رہی ہو، وہ سمجھ کر میری ہر چال الٹا دیتا ہے۔ تو انتظار کس بات کا کر رہی ہے؟ بندوبست کر اس کا۔ اما معنی خیزی سے بولی تو رینا پرسراریت سے مسکرا دی، چھوڑوں گی تھوڑی اسے، پورا پکا انتظام کروں گی اس کا۔ ورا کیا کر رہی ہو؟ رات جب وسیلہ اپنے نیم مردہ ڈبے ٹی وی پر لگا وارثہ نامی کوئی قبل از مسیح زمانے کا پروگرام دیکھنے میں منہمک تھی، اور ایجا سلگتے دل کو راحت پہنچانے کو کوئی کارگر ٹوٹکا شعاع کے تازہ پر تازہ شمارے میں تلاش کر رہی تھی، تبھی دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی۔ مفتاح تھا، سو سرہانے پڑا دوپٹہ الٹا سیدھا اوڑھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی، جس نے کمرے میں دیوانہ وار داخل ہو کر ہاتھ سے محسوس کیے جانے والے اطوفلے پن سے ورا کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا تھا، اب وہ کیا اسے یہ بتاتی کہ وہ اپنے سفید و گلابی سوتی چیک دار پجامے کی جیب میں گونگا موبائل چھپائے سرخاب کی کال کا انتظار کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، چنانچہ ہنسی بیزاری سے بولی، کچھ نہیں۔ کیا آپ لڈو کھیلنے کے لیے بلا رہے ہیں ورا کو؟ رچا تو ان دونوں سے انجان سی بن گئی، تاہم وسیلہ ٹی وی اسکرین سے چپکی نگاہیں ہٹا کر ذرا سی خوش ہو کر گویا ہوئی،
ہاں، نہیں وہ یہ نہیں۔ اسے ہاتھ میں پکڑا اپنا سیل ورا کے سامنے کرتے ہوئے لہجے کو حد المکروت سرسری ویسا بناتے ہوئے کہا۔ عباد بھائی ہیں فون پر، وہ تم سب سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے کس دقت سے راضی کیا عباد کو اپنے جذبات ورا تک پہنچانے کے لیے، یہ وہی جانتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وسیلہ اور رجا کے سامنے یہ صاف صاف کہتے کہ عباد ورا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جھجک گیا تھا، تبھی بات بنا کر اس قدر کہہ پایا۔ عباد بھائی! وسیلہ یہ سن کر اپنے بستر سے اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے، مجھے دے۔ وہ اتنی پرجوش ہو گئی تھی کہ چار رونا چار فون اسے دیتے ہی بنی۔ اس کے بعد ریجا، پھر جب تک ورا کی باری آئی تب تک اس کی جیب میں رکھا اس کا فون تیسری مرتبہ تھر تھرا کر خاموش ہو چکا تھا۔ تو ظاہر ہے اس کا تو سارا کا سارا دھیان اس جانب تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اس سے مفتاح کا اپنی جانب بڑھایا جانے والا فون تھام لیا۔ ہیلو عباد بھائی! وہ جیسے زبردستی بولی اور دوسری جانب ایک معنی خیز سی خاموشی چھا گئی۔ کتنے دن بعد راحت جان کی شیرین آواز جیسے انہیں کیف کو سرور کی کیفیت کے زیر سے لے گئی تھی۔ ہیلو، ہیلو! اچانک ہی اس کے ذہن رسا نے اسے ایک تدبیر سجھائی تھی، سو وہ بار بار ہیلو بولنے لگی۔ ہیلو ورا! بالآخر وہ اپنا مچل جانے والا دل مامشکل تھام کر بولے تھے۔ کیسی ہو؟ ہیلو عباد بھائی! وہ ان کی بالکل صاف سنائی دینے والی آواز سے یکسر انجان بن کر بولی۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آواز نہیں آ رہی تو آئینہ بجو کے روم میں جا کر بات کر لو نا۔ مفتاح نے گویا اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ وہاں سگنل کلیئر آتے ہیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، سو وہ بنا وقت ضائع کیے فوراً سے بیشتر آئینہ کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ مقفل کر لیا۔ ہیلو ورا، میری آواز آ رہی ہے؟ عباد اب ذرا پریشانی سے پوچھ رہے تھے، پر اس نے بنا جواب دیے بڑی سہولت سے رابطہ منقطع کر دیا اور پاجامے کی جیب سے فون نکال کر جلدی سے سرحاب کی کال ملائی، لیکن سرحاب سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس سے تھک کر فون رکھ دیا۔ ہیلو مسٹر شرر، کدھر جا رہے ہیں؟ آج کی نشست کے اختتام پر جب وہ آتش قدے سے نکلا تبھی اب سے کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس کے بے سمت قدم ٹھہر گئے اور اسے مڑ کر دیکھا۔ سامنے نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں حشاش فشاش سا فاروق احمد کھڑا دوستانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا، تبھی رکھائی سے بولا۔ آپ سے مطلب تو ہے کوئی نہیں۔ وہ پتلون کی جیب میں دونوں ہاتھ پھنساتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا۔ پر آپ کو پیادہ جاتے دیکھا تو خیال آیا کیوں نہ لفٹ آفر کر دوں۔ شکریہ، وہ کھدرے پن سے بولا۔ مگر میں اپنا بوجھ خود اٹھانے کا عادی ہوں۔ یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ کس کے نزدیک؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ میرے نزدیک؟ فاروق احمد ترنت بولا۔ مجھے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور مجھے اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ وہ اسے گھور کر مڑنے ہی لگا تھا کہ تبھی فاروق احمد جلدی سے بولا۔ صاحب ذرا عرض سنیے تو صحیح، اب کیا ہے؟ لفٹ نہ صحیح؟ وہ دو قدم بڑھ کر اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک پیالی چائے پی لیجئے کہیں۔ تم مجھے چائے کیوں پلانا چاہتے ہو؟ شرر نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ اس بار بے اختیار ہنس دیا۔ پولیس والوں کے سے انداز میں مجھے مت دیکھیے شرر صاحب، یہ ہمارا شعبہ ہے۔ یعنی تم پولیس والے ہو؟ وہ چونکا۔ ہاں۔ وہ مزے سے بولا۔ ہوں تو صحیح، اور تم میرے ساتھ یوں ہی بے وجہ چائے پینا چاہتے ہو؟ وہ تنزیہ بولا۔ یوں ہی نا، بے وجہ؟ فاروق چونک کر بھانپ گیا کہ کوئی بھی چال بازی کی بات یہاں نہیں چھپے گی، تو سبھاؤ سے بولا۔ میرے ذہن میں کچھ الجھنیں ہیں جنہیں میں آپ سے بات چیت کر کے سلجھانا چاہتا ہوں، پر میں تو خود الجھا ہوا ہوں۔ اس سے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری الجھن کیا سلجھا سکوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال باہمی گفت و شنید کے بعد باطل ثابت ہو جائے۔ فاروق احمد بولا تو اس بار شرر نے اسے ذرا توجہ سے دیکھا۔ آدمی تو تم دلچسپ معلوم ہوتے ہو، چلو چلیں۔ بالآخر وہ ایک لمبی سی سانس لینے کے بعد بولا تھا۔ فاروق احمد کھل گیا، تاہم ظاہر کیے بغیر معتدل لہجے میں بولا۔ بس تو پھر آپ ادھر انتظار فرمائیے، میں پارکنگ سے اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اگلی شام وہ ہلکی نیلی جینس اور کھانسی شرٹ میں ملبوس لیاقت بیگم کے بلاوے پر گوشِ عافیت کے مہمان خانے میں اپنے اسی بے نیاز اور پراعتماد انداز میں صوفے پر پرچمان اسد سنجیدگی سے گویا تھا کہ مجھے اس طرح آج یہاں طلب کیے جانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھو بھائی عیسیٰ، آج اس سے بالغرض ملاقات شریف احمد اور عارف احمد بھی بطور خاص یہی موجود تھے کہ یہ معاملہ واقعتاً اسی قدر حساس اور سنجیدہ تھا، تاہم لب کشائی میں پہل ہمیشہ کی طرح شریفہ ہی نے کی۔ تمہیں یہاں بلوانے کا مقصد بہت صاف اور سیدھا ہے۔ اس روز تم خود ہی بہت اکڑ کر کہہ گئے تھے نا کہ ورا تمہاری وجہ سے بدنام ہوئی ہے،
तो अब इसका असाला भी तुम खुद ही करोगे? जी हाँ, वो बहुत मुतवासिन लहजे में बोला। ये मैंने ही कहा था। हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने कौल को पूरा करो। उनके दिल में मोहम सा खौफ था कि अगर वो कहीं अपनी बात से मुकर गया तो। जब उसके इकरार ने ये डर सिरे से गायब कर दिया, तब वो मजीद शदोमत से बोली। मैं अपने कौल को ज़रूर पूरा करूँगा, वो मायने हेज़े से मधम सा मुस्कुराया। मगर इसके लिए पहले वरा का राज़ी हो जाना शर्त है। वरा हमारी बच्ची है। आरिफ अहमद को उसका अंदाज बहुत चुभा था, तभी बहुत जताते गंभीर लहजे में बोले। उसके लिए जो फैसला उसके बड़े करेंगे, वो उसे कबूल होगा। ये तो आपकी अपनी सोच है। वो बेतासुर से लहजे में बोला। मुमकिन है वरा का ख्याल इससे मुख्तलिफ हो। देखो मियाँ, आरिफ तेज होकर बोले। तुम हमारी शराफत को किसी तौर हमारी कमज़ोरी मत समझना। तुम बाखूबी वाकिफ़ होगे कि ऐसे नाजुक मामलात खून हराबे तक जा पहुँचते हैं। आप मुझे धमका रहे हैं? वो ज़रा भी मुतासिर ना होते हुए उसी पुरसुकून लहजे में बोला जो उसकी शख्सियत का हादसा था। पर शरीफा कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हो गई थी, सो देवर को झिड़कते हुए बोली। आरिफ, ये तुम बात को ख्वामखा कहाँ से कहाँ लेकर चले आ रहे हो? आप खामोश क्यों बैठे हैं? लगे हाथों उन्होंने गौतम बुद्ध बने बैठे मुजाजी खुदा को लताड़ा। जो बात करनी है आप कीजिए ना। हाँ, बेगम की झाड़ पर वो जो बेदिली से बैठे थे हड़बड़ा कर चौकस हुए। बात यह है बेटा कि हम वरा को निपटाना चाह रहे हैं। इसलिए तुम अपने घर वालों को ले आओ और निकाह की कोई तारीख मुकर्रर कर लो। उन्होंने बिना वक्त ज़ाया किए अपना मुद्दा लट की तरह सीधा उसके सर पर दे मारा। आप वरा को राज़ी कर लें। उसका अब भी वही जवाब था। मुझे चंदा एतराज़ नहीं। वो राजी है। झुके हुए कंधों के साथ इतनी देर से बिल्कुल खामोश चेहरे पर रंज लिए परजुमान लियाकत बेगम गोया ईसा की तकरार से आजिज़ आकर एकदम बोली थी। और आज मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है बच्चे। जी, ईसा का सारा इत्मीनान एक पल में गारित हुआ था। पर वरा तो। वो बोलते बोलते एकदम ठहर गया कि जानता था वो अपनी जितनी सफाइयाँ दे ले, वजाहतें कर दे, मगर इन लोगों ने उसका यकीन नहीं करना था। ना जाने क्या बात थी कि वो अपनी ज़ात का मुकदमा दूसरों के सामने लड़ने पर हमेशा ही मात खा जाता था। ये उसकी शख्सियत का कमज़ोर तरीन पहलू था। फिर अब वो करे तो क्या करे। ठीक है। चंद सानिये गहरी सोच में मुस्तगरक रहने के बाद बिलाखिर वो बहुत हमवार लहजे में बोला। वरा अगर राज़ी है, तब मैं उससे अकेले में मुलाकात करना चाहता हूँ। हाय रखी, कसम से पैरों में बड़ा दर्द है, ठीक से दबा। अब की बार हवा के जोर से टूटकर गिर जाने वाले आम के खुश्क पत्तों ने उसकी तन्हाई में हलल डाला था, मगर बस लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने अपनी वाह हो जाने वाली आंखें एक बार फिर बंद कर ली थीं। रीना के हाँ बेटा हुए 4 माह होने को आए थे, पर वो बिस्तर से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। आमिर के हर्षे पर मुलाजमा रखकर उसने यहाँ मशहूर कर रखा था, इसे मेरी हिदमत के लिए मोरे ने बिछवाया है। यूं कोई रखी पर सवाल उठाने की हिम्मत न कर सका था, मगर रक्की सिर्फ उसकी मुलाजमा थी। बाकी सारा घर यूं ही ऊंधा पड़ा था कि हकीकतन फिरोसा की सेहत किसी काम की इजाज़त देती ही ना थी। शोना या नकमी जब भी आती, घर की कुछ हालत सुधार 2-4 पकवान पका फ्रीज़र में रख जाती थी, जिनका बड़े इस्तकाक से इस्तेमाल खुद रीना ही कर लिया करती थी। इस घर में ताकत का मरकज़ बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा था। ये और बात के उनमें से अक्सर को एहसास ना था, और जिसे पूरी तरह इस मामले का अदराक हो चुका था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस रोज़ वो मेडिकल के एंट्री टेस्ट की तैयारी के हवाले से किसी कोचिंग सेंटर में मालूमात लेने गया था। वापसी पर फिरोज़ा को अपने कमरे में ना पाकर उनकी तलाश में निकला तो देखा वो वर्षी खाने के फर्श पर गिरी हुई थी। माँ को इस हाल में देखकर उसके होश उड़ गए। किसी न किसी तरह उन्हें उठाकर लाउंज के सोफे पर लिटाया और उन्हें होश में लाने की तदबीर करने लगा। उनकी आंख जरा सी खुली तो जल्दी से रूह अफ़ज़ा बनाकर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पिलाया। उनकी हालत कदरे बेहतर हुई तो वो रोने लगी। भूख से हमारी आंखों में दायरे से बन रहे थे, वो मासूमियत से बताने लगी। उठा ही नहीं जा रहा था। दुल्हन का खाना लेने आई थी वो रखी रसोई में। हम उसका आवाज़ भी दिए पर शायद वो सुनी ना ही। तब हम खुद कुछ खाने को लेने का खातिर रसोई में आए और गिर पड़े। उसे तो मैं बताता हूँ। फिरोज़ा की ज़ुबानी सारी रोयदाद सुनकर वो भड़क उठा। कहाँ जा रहे हो बाबू? फिरोज़ा ने उससे मुश्ताल से अंदाज से अपनी जगह से उठकर खड़े होते देखा तो ज़रा घबरा कर पूछा। आ रहा हूँ। वो कहकर आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे रीना का दरवाज़ा जाकर पूरी तरह धड़धड़ा दिया। ज़ोर से दबा, ज़ोर से। रीना इस वक्त अपने बिस्तर पर नीम दराज रखी से टांगे दबवाने में मसरूफ़ थी। दरवाजे पर होने वाली गैर मामूली दस्तक सुनकर चौकन्नी हो गई। कौन है?
اسے رکی کو ٹی وی کی آواز کم کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے محتاط سے لہجے میں پوچھا۔ دروازہ کھولو۔ عیسیٰ دھاڑا، کیا کام ہے؟ وہ حنوط سے بولی۔ کھولو دروازہ نہیں تو توڑ دوں گا۔ فیروزہ کی بے بسی بھری حالت، مستعصات اس کی بے حسی، وہ غصے میں واقعتاً اندھا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کا لہجہ محسوس کر کے رینا پہلی دفعہ ذرا ہائف سی ہو کر بولی، رکو کھول رہی ہوں۔ وہ نائٹی ہی پہنے ہوئے تھی، بس اسی پر دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتے ہوئے بستر سے اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ بولو کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا گویا عیسیٰ سائل ہو اور وہ خود مہارانی۔ بات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک ضعیف بیمار عورت بھی رہتی ہے، آپ کو خیال بھی ہے اس بات کا؟ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ چتون تیکھی کر کے بولی تھی۔ میرا یہ لہجہ آپ کی بے حسی کا رد عمل ہے۔ کیوں؟ وہ چٹھی، کیا بے حسی دکھا دی میں نے؟ امی نے کھانے کے لیے آپ کی اس ملازمہ کو آواز دی تھی اور یہ سنی انسنی کر کے اندر آ گئی۔ وہ بھڑکتے لہجے میں بولا۔ یہ گھر اس کی ماں کی راجدھانی تھا اور انہیں یہاں اس لاچاری کی حالت میں دیکھنا اس کے لیے واقعی ایک ازحد تکلیف دہ تجربہ تھا۔ یہ انسنی کر کے اندر آ گئی تو اس سے میرا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ انجان سے بن کر بولی۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے جو آپ نہیں نبھا رہی۔ تم مجھے کیا تانے دے رہے ہو ہاں؟ وہ برہمی سے بولی۔ اگر تمہیں اپنی ماں کا اتنا ہی خیال ہے تو تم یہ ذمہ داری نبھا لو نا۔ اگر یہ ذمہ داری بھی آپ نے نہیں پوری کرنی تو پھر آپ کا اس گھر میں کیا کام ہے؟ وہ بولا تو اس بار رینا بے طرح سلگ گئی۔ اس گھر میں کیا کام ہے میرا؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے بولی۔ یہ تو تمہیں میں بتاتی ہوں، ذرا صبر کرو۔ شور شرابے سے گھبرا کر بچہ جاگ گیا تھا، سو وہ اسے اٹھانے کو مڑ گئی۔ ہاں، مڑنے سے قبل وہ عیسیٰ کے منہ پر زوردار آواز سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ بدر الورا، تم جانتی ہو سچ کیا ہے، پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کچن سے آنے والی منہ زور ہوا ناریل کے درخت کو یوں اکھاڑ پھینکنے کی در پہ تھی۔ طوفان، باد و باران کے آثار تھے اور ایسے میں وہ چھت پر کھڑا ورا سے آج شام کو ہونے والی ملاقات کے بابت سوچ رہا تھا۔ ایک سچ اور بھی ہے، وہ ہلکے گلابی جوڑے میں گلابی گلابی آنکھوں سے اسی سمیت دیکھتی، گلابی موم سے ڈھلی انگلیاں بے طرح موڑتے ہوئے روندی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جس سے آپ ابھی ناواقف ہیں۔ اگر جان جائیں گے تو آپ کو میرا فیصلہ درست معلوم ہوگا۔ اچھا، وہ تنزیہ مسکرا کر بولا۔ ایسی کیا بات ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اور جو اس سے سنا، بجلی کے پہلے ہی کڑاکے نے آسمان کو اجلا کر دیا تھا، اس کے ساتھ ہی موٹی موٹی بوندوں نے دھرتی کا منہ دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بار آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کا نام عیسیٰ کیوں رکھا گیا؟ فرح کی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ اس کا جواب آپ نے تو دیا نہیں، پر میرے پاس موجود ہے۔ کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ موسیقار بارش میں بھیگتا سوچے چلا جا رہا تھا۔ صوفی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہولا نے اب سے کچھ ہی دیر قبل خوائچ ضروریات سے فارغ ہو کروا کر اسے غسل کروایا تھا اور اب وہ خود غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ تبھی اس کی کل بگڑ جانے والی طبیعت پوچھنے کے غرض سے آتش چلا آیا۔ پتہ نہیں، گو تازہ بتازہ غسل سے وہ بظاہر بہتر دکھائی دیتی تھی، پر در حقیقت تھی نہیں، اور اس کا بے دلی سے دیا جواب اس سچائی کا غماز تھا۔ آتش جو اس کے پلنگ سے ذرا فاصلے پر اپنے ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا، پرجوش سا ہنکارا بھرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹرز پر امید ہیں تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دو آتش، میں جان چکی ہوں کہ میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گی۔ وہ مایوسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ منفی کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ بولا۔ کیا تمہیں میڈیکل سائنس پر بھروسہ نہیں؟ نہیں۔ اس کا یک لفظی جواب مسترب کر دینے والا تھا، تو اس نے ترنت پوچھا۔ تو پھر کس پر بھروسہ ہے؟ اس بار وہ کچھ نہیں بولی، بس سرہانے پڑا وہ لاکٹ اٹھا لیا اور مٹھی میں بھینچ کر سامنے دیکھنے لگی۔ یہ آتش نے الجھن بھری نظروں سے اس کی بند مٹھی کی سمیت دیکھا۔ تمہاری مٹھی میں کیا ہے بیزی؟ تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ میری ڈیسٹینی۔ اس نے جیسے آتش کی بات کا مسائقہ اڑایا۔ بیزی مجھے بتاؤ۔ یخلت آشش کے لہجے کی ساری حلاوت غائب ہو گئی، اب وہ بہت سختی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا ذہن کس سمت سفر کر رہا ہے؟ میرا ذہن ہی نہیں، وصیت بھرے لہجے میں بولی، میرا پورا وجود اس وقت خلا میں مولک ہے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے بہت محنت کی تھی بیزی پہ، وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے کھو سکتا تھا؟ سو بہت محتاط اس کی ذہنی کیفیت کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے گمبھیرتا سے بولا۔ بے اندازہ پریشانی میں انسانی ذہن کبھی بت تراش کر تو کبھی ہیولے بنا کر انہیں مشکل کشا
نجات دہندہ سمجھنے لگتا ہے، پر تم اچھی طرح واقف ہو کہ ایسی کوئی ہستی اس پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اگر انسان کا کوئی مشکل کشا ہو تو وہ خود انسان ہے۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اور آتش کی یہ بات اس وقت بیزی نے سنی یا نہیں، البتہ غسلخانے میں موجود خولا نے نہ صرف لفظ پہ لفظ سنی بلکہ ان الفاظ کا مفہوم بھانپ کر پوری جان سے کام گئی۔ یعنی یعنی اس نظریے کی ذہن سازی کی جاتی ہے یہاں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں، بیٹھیے بیٹھیے۔ سینہ براق کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پر جالی دار سفید سی ٹوپی، بارش باشر خشک افطار حلیم الطبی، یہ مولانا عبدالرشید المعروف صوفی صاحب تھے۔ دنیاوی امور سے کنارہ کش، عرصہ دراز سے خود کو محلے کی مسجد سے ملکہ خانقاہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ عیسیٰ کو ان سے نسبت تھی۔ وہ گھنٹوں ان کی مجلس طرز میں بیٹھ کر اپنے چلتے پلتے دل کی راحت کا سامان کیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چند سال سے جاری تھا اور اب تو صوفی صاحب اس سے حد سے مانوس ہو چکے تھے۔ وہ اپنے معاملات میں اکثر و بیشتر ان سے صلاح لے لیا کرتا تھا۔ سو آج جب وہ اپنی زندگی کے ایک عجیب و غریب موڑ پر کھڑا تھا اور سوچائی نہ دیتا تھا کہ آگے کہاں جائے، لہٰذا ان سے مشورہ کرنے آن پہنچا تھا۔ السلام علیکم۔ اسے خانقاہ میں واقع ان کے حجرے میں پڑی فرشی نشست سنبھالتے ہوئے انہیں اداب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس کے مقابل پر جمع ہوتے ہوئے بولے۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ جی صوفی صاحب، اس نے بہت محتاط اور نپے تولے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ وہ معاملہ دراصل کچھ یوں ہے کہ ہم اس کی پوری بات سنجیدگی سے سماعت کرنے کے بعد وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ اب تم کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے یہی تو سمجھ نہیں پا رہا۔ بس یہ تمیز لہجے میں بولا۔ اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو؟ صوفی صاحب نے بہت گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ خاموش رہا کہ یہی وہ سوال تھا کہ جس کا جواب اسے نہیں مل پا رہا تھا۔ تب چند ثانیے چپ رہنے کے بعد بلاخر صوفی صاحب گویا ہوئے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کر لو، انشاءاللہ بہتری کی صورت نکل آئے گی۔ ہم آپ کو مسرت کے ساتھ ہی اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بیزی کے ہاتھ میں موجود اس لاکٹ نے آتش کا چین و سکون تہ و پالا کر کے رکھ دیا تھا۔ بیزی کو اس سے بہت محنت سے تراشا تھا۔ وہ اس کے نظریے، اس کی سوچ کا ایک چمچماتا کامیاب چہرہ تھی، اور اب وہ اپنی راہ سے بھٹک رہی تھی تو وہ کیوں نہ متفکر ہوتا۔ سو بیزی کے کمرے سے واپسی کے بعد وہ سارا وقت مضطرب رہا۔ اسے جلد کسی کام سے لگانا ہوگا ورنہ اس کا ذہن بہک بھی سکتا ہے۔ وہ مستقل یہی سوچیں چلا جا رہا تھا مگر کام کی نوعیت اسے سجائی نہیں دے رہی تھی۔ یہاں تک یہ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو گیا۔ اس کے حساب سے آج کا دن کچھ بہتر نہیں تھا۔ ہاں مگر رات اس کی کتاب کی اشاعت کی خوشبری پہلو میں لیے آئی تھی۔ اب اس سے کچھ ہی دیر قبل اس کے ناشر نے اسے فون پہ یہ اطلاع دی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پریس بریفنگ ارینج کر کے اس کتاب کی رونمائی کریں۔ ناشر فرمائش کر رہا تھا۔ کیوں نہیں؟ وہ بہت خوش دلی سے انگریزی میں بولا۔ یہ ایک شاندار آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر آتش۔ جواباً وہ مطمئن سے لہجے میں بولا۔ تو پھر آپ تیاری کیجئے یہاں اڑان بھرنے کی۔ بالکل، وہ بولا تو دوسری جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کر کے رابطہ منقطع کر دیا گیا، اور اب وہ اپنی 5ویں جبکہ دوسری کتاب کی بانسبت سب سے زیادہ متنازع موضوع کا احاطہ کتاب پر آنے والے متوقع رد عمل کے بارے میں پرسرار تبسم لبوں پر لیے چمکتی آنکھوں سے سوچنے لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ پا رہا کہ وہ بلا یہاں سے دفع ہونے والی ہے۔ شریفہ کے بے پایا مسرتوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جس مقصد کے حصول کی خاطر اتنے دنوں سے جان مار رہی تھیں، بالآخر وہ کل پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس روز انہوں نے عیسیٰ کے یہاں سے روانہ ہوتے ہی رینا کو فون کر کے یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر کے اپنا مطالبہ بڑی شدت سے دہرایا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی گویا منتظر ہی بیٹھی تھی، تو اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا، یعنی عامر سے بالی کو فون کروا دیا تھا۔ بالی سے بات سارے خاندان میں بآسانی پھیلی۔ باتیں، تبصرے، تجزیے، یہ وہ۔ المختصر 2 روز بعد وہ لوگ عیسیٰ کا باقاعدہ رشتہ لیے کوشہ عافیت چلے آئے تھے۔ بعد کے معاملات اتنی سرایت سے طے ہوئے کہ عیسیٰ خود حیران رہ گیا۔ شاید یہی مشت عزیزی تھی، سو اسے سر جھکا دیا۔ یوں اب کل اس کا اور ورا کا نکاح تھا اور رخصتی 4 ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی۔ اب جو اس بندھن کو باندھ رہے ہو تو پورے دل سے اسے نبھانا، صوفی صاحب نے سمجھایا۔ تو اس عرصے میں پہلی بار ورا کے تصور پر اس کے ہمہ وقت باہم پیوست رہنے والے لبوں پر ایک کلی سی چٹکی تھی،
دوسری جانب گوشۂ عافیت میں یہ موقع تو خوشی کا تھا، پر نہ جانے کیا بات تھی کہ حقیقتاً کوئی بھی دل سے شاد نہ تھا، ماں سوائے شریفہ کے، جو اس وقت کل ہونے والے ورا کے نکاح میں شرکت کے غرض سے ٹھہرنے آئی ہوئی اپنے بستر پر نیم دراز 7 ماہ کی حاملہ اینا سے مخاطب ہو کر بڑے پرجوش سے لہجے میں گویا تھی۔ ابھی کہاں دفع ہونے والی ہے؟ سرخیاں چھلکاتی رنگت اور بھرے بھرے سے گالوں والی اینا ہنس کر بولی تھی۔ ابھی تو پورے 4 مہینے مزید وہ ادھر ہی رہے گی۔ چلو، شریفہ مزے سے بولی، جہاں اتنے سال اسے برداشت کیا وہاں یہ 4 مہینے بھی گزر جائیں گے، مگر اس کی جانب سے جو ایک مسلسل دھڑکا تھا وہ تو ختم ہوگا نا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ نزدیک دھری تشتری میں سے انگور اٹھاتے ہوئے، بس اب آپ عباد اور وسیلہ کے رشتوں پر فوکس کریں۔ عباد کے لیے تو اپنے سسرال میں رشتہ دیکھ، وہ بولی، اور وسیلہ کے لیے تو خیر میں نے مفتاح کے دوست کو پسند کر رکھا ہے، اس سے کر دوں گی۔ پر ہے کہاں وہ آج کل؟ آنی نے پوچھا۔ بہت دن سے کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے اس کا؟ اس ڈائن کے مسئلے نے کسی اور کے ذکر کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا؟ اسے ہنسا بولی، پر ایک بار بات ہوئی تھی میری اس سے، اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا تھا، اب تو وہ یہیں آ گیا ہوگا، واپس آ گیا ہوگا تو فون کر کے اسے بھی نکاح میں انوائٹ کر لے۔ خالی تشریح پر ایک کھسکاتے ہوئے آنیا نے صلاح دی، یہ اچھا مشورہ دیا تو نے۔ وہ معنی ہیسی سے سر اسوات میں ہلا کر بولی، ابھی فون کرتی ہوں۔ ادھر وہ بیٹھی اپنے منصوبے بنا رہی تھیں، جبکہ ٹیرس پر کھڑا مفتاح فون کی دوسری جانب موجود عباد کے سوالات کا جواب دینے سے خود کو قاصر پاتا تھا، جو پوچھ رہے تھے کہ ورا کہاں ہے مفتاح؟ میری اپی، اس سے بات کروا دو یار، اس روز تو لائن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس سے بات ہی نہیں ہو پائی تھی۔ ہیلو بھائی، ہیلو، وہ گلو گیر سے لہجے میں بولا۔ آپ کی آواز نہیں آ پا رہی، لائن شاید آج بھی ٹھیک نہیں۔ یہ رکھی گواہ ہے، پوچھئے اس سے، کیسا اچھل اچھل کر مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اب کی بار نہ کسی نے اسے چونکایا تھا، نہ ارتکاز میں خلل انداز ہوا تھا، بلکہ وہ منظر ہی کچھ ایسا گھٹن زدہ سا تھا کہ سانس لینے میں دشواری کے باعث ایک جھٹکے سے اس کی دونوں آنکھیں خود بہت کھل گئیں۔ اس نے 2 4 گہرے گہرے سانس لے کر وہ منظر جھٹکنے کی لاکھ کوشش کی، مگر بے سود۔ عیسیٰ نے رینا کے شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بات اس نے 100 سے ضرب دے کر عامر کو بتائی۔ نتیجتاً عامر نے بہنوں کو بلا کر عدالت لگا رکھی تھی اور بطور مجرم وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ہاں باجی سچ کہہ رہی ہیں، رکھی گواہی طلب کیے جانے پر معتبر سی بن کر بولی، یہ اتنے غصے میں تھے لگتا تھا مارنے لگیں گے۔ سنا، عامر بے قابو ہو کر بولا، سنا آپ لوگوں نے، یہ حرکتیں ہیں اس کی۔ بیکار کا بات کاہے کر رہی ہونے؟ سفید پھولوں والی کیتھی سوتی ساڑی میں ملبوس فیروزہ رکی کو ناگواری سے ٹوک کر بولی، ہمری خاطر پریشان ہو گیا تھا بابو، اس لیے زیادہ بول گیا نے، پر ایسا بدتمیز نہیں ہے کہ بڑی بھابھی کا ساتھ ایسا کرے گا۔ دیں اور شہ دیں اسے، عامر جل بلا کر بولا۔ بجائے اس کے کہ آپ میری بیوی سے اتنی بدتمیزی کرنے پر اسے روکیں ٹوکیں، آپ الٹا اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ ٹھیک بول رہا ہے عامروا، بالی جو آج جی جان سے رینا کے حسن ہلاک پہ فریقہ تھی تاکیدن بولی، آخر کوئی یہ بھی کسی کا بیٹی ہے، بہو بن کر آ گئی ہے اس گھر میں، تو کا اب اس کا ساتھ یہ سلوک ہوگا نے؟ بات یہ ہے کہ یہ وقت ہم پہ بھی آیا ہے۔ نغمی جو رینا کی زبانی چھوٹے بھائی کی بدتہذیبی کا قصہ سن کر ذرا شرمندہ شرمندہ سی بیٹھی تھی، بالی کے خاموش ہونے پر آسانیت سے بولی، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ بچے کے ساتھ گھر بار کی ذمہ داری لے کر چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، پر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر گھر والوں کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو پھر اور کون رکھے گا؟ پر اس کی صحت ابھی ایسی کہاں ہے جو یہ سارے گھر کا خیال رکھ سکے؟ عامر منہ بنا کر بولا، سارے گھر کا نہیں، پر امی کا خیال تو کرنا ہی ہوگا نا۔ شونا بردباری سے بولی، وہ ضعیف ہیں اور مریض بھی، انہیں وقت پر کھانا اور دوائی کا دینا اشد ضروری ہے۔ یعنی آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ نے جو میری بیوی کے ساتھ کیا وہ درست تھا؟ عامر شونا اور نغمی کو متوازن بات کرتا دیکھ کر بفر گیا۔ خدا نہ خواستہ، نغمی بولی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس نے غلطی کی ہے، اس سے کسے انکار ہے؟ غلطی کی ہے تو پھر معافی بھی مانگے۔ عامر اڑ گیا۔ تب اتنی دیر سے لب بستہ کھڑے ان سب کی باتیں سنتے عیسیٰ نے غصے بھری نگاہیں اٹھا کر عامر کو دیکھا۔ پہلے بھابھی امی سے معافی مانگے، پھر میں بھی مانگ لوں گا۔ دیکھا دیکھا آپ لوگوں نے اس کی خود سری۔ عامر اشتعال میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کیا کیا ہے جو امی سے معافی مانگوں؟ رینا نے معصومیت سے ہونٹ لٹکا کر اپنا قصور پوچھا۔ نادانستگی میں ہی صحیح، شونا متانت سے بولی، پر کوتاہی تو تم سے ہوئی ہے۔
ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ لیں۔ رینا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک دم فیروزہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ساری غلطی سارے قصور میرے ہی ہیں، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ اب کیا عیسیٰ بھی اسی طرح میرے سامنے ہاتھ جوڑے گا؟ اسے ایک نگاہ اپنی معافی کے انداز پہ خفیف سے ہو جانے والے حاسین پر ڈال کر تحشیلاتی فاتحانہ نگاہ سے عیسیٰ کے سمیت دیکھا۔ چلو عیسیٰ، اب تم بھی معافی مانگ لو بھابھی جی سے، نغمے نے تحکم سے کہا۔ تب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر رینا کے سامنے آیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، آئی ایم سوری بھابھی، پر میں آپ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں گا کیونکہ مجھے ڈرامے بازی کرنا نہیں آتی۔ میری بچی، اللہ تجھ پہ ہمیشہ مہربان رہے، کبھی بھی کوئی غم تیرے نزدیک سے بھی نہ گزرے۔ وہ پالر جانے کے لیے لیاقت بیگم کو الوداع کہنے آئی تو وہ اسے بے اختیار اس سے لپٹا کر بے طرح رو پڑی۔ اگرچہ رخصتی تو اس کی فی الحال نہیں ہو رہی تھی، پر یہ لمحات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں دل خود بخود ہی گداس ہو جاتا ہے، اور یہاں تو دل کے بھر بھر آنے کی اور بھی کئی وجوہات موجود تھیں۔ خود اس پر ایک عجیب طرح کا خوف اور گھبراہٹ سوار تھی، اور خوف اور گھبراہٹ کا ہرگز وہ بھی سبب وہ نہیں تھا کہ جو گوشہ آفت کے مکین سمجھ رہے تھے۔ 5 بجے سے پالر پہنچنا ہے۔ لیاقت بیگم کو روتا نہ دیکھ کر بالآخر کمر پر ہاتھ ٹکائے اتنی دیر سے دنیا دکھاوے کو ورا سے ملنے کی عادت مارے باندھے کھڑی شریفہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تبھی وہ اکتاہٹ بھری چھڑچھڑاہٹ سے بولی، وہ 4:30 تو یہیں بج چکے ہیں، اب بس بھی کیجیے اماں بیگم، آپ کی لاڈلی ابھی کہیں نہیں جا رہی، نکاح کے بعد بھی اس نے آپ ہی کے پاس رہنا ہے۔ اماں بیگم، عارفہ خود بھی سسک رہی تھیں، تاہم شریفہ کی بات کی تاکید کرتے ہوئے بولی، بھابھی بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچی کو پالر جانا ہے، باہر گاڑی میں مفتاح منتظر کھڑا ہے۔ ہاں، ان کے کہنے پر لیاقت بیگم ورا سے علیحدہ تو ہو گئی، پھر ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا ہورو کو شرماتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بے قراری سے بولی، جانتی ہوں انہیں دیر ہو رہی ہے، پر نہ جانے کیوں اسے بھیجنے کو دل آمادہ نہیں ہو پا رہا۔ ہائے ہائے، کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہی ہیں اماں بیگم؟ شریفہ نے توبہ توبہ کرنے والے انداز میں اپنے دونوں گال تڑا تڑ پیٹ ڈالے۔ اتنی مشکلوں سے تو اس مصیبت، میرا مطلب ہے اللہ نے یہ دن دکھایا ہے، پھر آپ اسے نہ بھیجنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ چلو ورا، اٹھو شاباش۔ عارفہ نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے لیاقت بیگم کے نزدیک سے اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں بالکل بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب ہمیشہ تمہارے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ مامی بیگم، عارفہ کا نرم پھوار برسا لہجہ اسے کشیدہ اعصاب کو پرسکون اور بے مہابہ دوڑتے دل کی رفتار کو متعطل کر گیا تھا، سو وہ بے اختیار بہت جلد سے عارفہ سے ازخود لپٹ گئی۔ خوش رہو۔ عارفہ کا دل بھر آیا۔ وہ 4 برس کی تھی کہ جب زہرا اس دریائے فانی سے رخصت ہوئی، انہوں نے اپنے طور پر اسے کسی طور رچا سے کبھی کم نہیں سمجھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے، یہاں بھی رہ گئی ہوگی۔ تبھی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر معذرت خوانا سے لہجے میں بولی، میں نے تمہیں ریجا سے کبھی بھی کم نہیں سمجھا، مگر پھر بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اپنی چھوٹی مامی کو معاف کر دینا۔ نہیں مامی بیگم، وہ بے حادثہ بولی، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ ہاں، بری تو ایک بس میں ہی ہوں۔ شریفہ اس لمحے بھی باز نہ آئی تھی۔ چلو ریجا، ورا کا بیگ اور اپنا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھواؤ۔ عارفہ نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کی پیش بندی کے طور پر بات صلاحیت سے بدلتے ہوئے ایک کونے میں نم آنکھوں لیے کھڑی پوری طرح اپنے گلابی ہونٹ کچلتی ریجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ دھیرے سے بولی، جی امی، اور ورا سے پالر میں خود حادثہ گلے شکوے دور کرنے کا ارادہ کرتی ہوئی کمرہ عبور کر گئی۔ خدا حافظ بڑی مامی۔ تب ورا نے سپاٹ لہجے میں پورے پورے منہ بناتے شریفہ سے کہا، اور ان کا جواب سنے بغیر ایک دم آگے بڑھ گئی۔ آہ، میری زہرا، کاش آج تو یہ ساتھ مسرت دیکھنے کو یہاں موجود ہوتی۔ لیاقت بیگم ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ ہم ہزاروں سینکڑوں برائٹ سیاہ کرتے ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے آج تک اتنی حسین برائٹ نہیں دیکھی۔ مشاطہ اس کی تعریف میں رب الستان تھی، اور آئینہ گواہ تھا کہ وہ سچ کے سوا اس وقت کچھ اور نہیں کہہ رہی ہے۔ طبقے کے نفیس کام سے محسن، انابی انارکلی چوڑی دار پجامے میں ملبوس، سر پر ہلکا سنہری انابی پٹی لگا دوپٹہ اوڑھے، نکاح کی مناسبت سے ہلکے پھلکے میک اپ، مغلائن طرز کے بھاری جھمکوں، چوکر، جھومر اور ہری چاند سے مشابہ گول ٹیکے میں سجی سنوری بدر الورا کی بلا شبہ چھاپ ہی نرالی تھی۔ ایسا ملکوتی حسن جو شہزادوں کو تخت و تاج ٹھکرانے پر مجبور کر دے، مگر یہ حسن مضطرب تھا، فکر مند تھا، منتشر ذہن تھا۔ وجہ
وہی فون جو اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے سنہری پوچھ میں بڑی دیر سے تھرتھرائے چلا جاتا تھا، اور جسے ریسیو کرنے کی نوبت ریچا کی یہاں موجودگی کے سبب آ نہیں پا رہی تھی۔ کیا کروں میں؟ وہ سوچے چلی جا رہی تھی۔ 7 بج چکے تھے، کچھ ہی دیر میں مفتاح انہیں لینے آ جاتا۔ اس کے نکاح کا وقت بعد از نماز عشاء مقرر تھا، اور نماز عشاء ان دنوں 7:30 ہو رہی تھی۔ ہائے میں کیا کروں؟ وہ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ تبھی تیاری کے افتتاحی مراحل میں داخل ہوتی۔ ایک اور دلہن نے دوپٹہ سیدھ کرتی مشاہدہ سے پہلے واش روم جانے کی اجازت چاہی، اور ورا کے ذہن میں ایک چمکا سا ہوا۔ مجھے بھی واش روم جانا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ چلو میں لے چلتی ہوں۔ سرمائی اور فیروزی گھٹنے تک آتی قمیص اور ٹراؤزر میں ملبوس لمبا سا فیروزی چنری کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے ریچا بولی تھی۔ نہیں، تم چینجنگ روم سے سامان لے آؤ، وہ اپنی بکلاہٹ پر قابو پا کر بولی۔ میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ریچا مدھم سے لہجے میں کہہ کر کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اجنبیت کی دیوار دونوں کے مابین اتنی بلند ہو گئی تھی کہ ریچا چاہ کر بھی تاحال ورا سے کچھ بھی سن نہ پائی تھی۔ اس کے جاتے ہی ورا سرایت سے اپنا فراک سنبھالتی اٹھی، پیروں کے پاس بڑا سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سنہری بیگ کندھے پر ڈالا، اور واش روم میں داخل ہو کر جلدی سے متواتر بجتا فون اٹھایا۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔